मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वाले प्यारे प्यारे नाजरीन को दुनिया भर में इस वक्त जहाँ जहाँ मुझे सुना देखा जा रहा है, आप सभी को सलाम अर्ज़ करती हूँ, खुश आमदेद कहती हूँ उसी प्रोग्राम में जो प्रोग्राम अस खुद तो नया नहीं है, लेकिन आज से आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर ARYQ TV पर एक नए तर्ज, एक नए अंदाज में पेश किया जाने वाला है। जी हाँ, प्रोग्राम है सुबह खैर और आप सबको दिल की गहराइयों से कहती हूँ इस सुबह का सलाम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर बेहद करम, बेहद एहसान कि मेरे रब ने तारीख रात के बाद रोशन सवेरा ये नई सुबह हम सबको अता फरमाई है। और मेरे लिए खुशकिस्मती की, खुशी की बात ये है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस प्रोग्राम की तमाम तर टीम के लिए, कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम देखने वाले नाजरीन इस प्रोग्राम को, सुबह खैर को हर इतवार देखते हैं, फॉलो करते हैं और बेपनाह मोहब्बतों से अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें नवाज रहे हैं। मुझे आज भी याद आता है कि मैं सुबह खैर का पहला प्रोग्राम कब कर रही थी। 11 रबीउल अव्वल का दिन था, स्पेशल प्रोग्राम था और सुबह खैर का अहतमाम था, जिसमें मैंने पहली मरतबा एज आ होस्ट इस प्रोग्राम की सीट संभाली थी। और ये आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। उससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम से आप मुझे देखा करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल भी आने वाला है और अब ये 3 साल 4 साल में मुंतकिल हो जाएंगे। तो ये साल सुबह खैर का ये सफ़र आपकी दुआओं के साथ, आपकी मोहब्बतों के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे इरादे के साथ बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ता जा रहा है ये सफ़र। अब इस सफ़र में सिर्फ एक चीज़ दरकार है और वो क्या है? वो आपकी मोहब्बत है नाजरीन। और हमेशा ही एक ख़ास म्यूज़िक के साथ, एक ऐसे आवाज़ के साथ जो लगे कि सुबह का आगाज़ हो गया है, हमें फ्रेश कर रही है, हम आते थे। लेकिन आज जब हम आए तो मैं भी थोड़ी सी हैरान हो गई कि वो आवाज़ भी तब्दील हो गई है, जिस ट्रैक के साथ पता चलता है कि सुबह खैर का आगाज़ हो रहा है। सेट पर अगर नज़र डालें, अब से कुछ देर में आपको सेट भी विज़िट करने का मौका मिल जाएगा, जब मैं थोड़ा सा शायद यहाँ गर्दिश कर रही होंगी, घूम रही होंगी, चहलकदमी कर रही होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगी कि आज तर्ज तौर निराले हैं। मुझे जितनी खुशी हो रही है, मैं चाहूँगी कि मेरे नाजरीन मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये तब्दीली, ये नया सेट, ये एहतमाम कैसा लग रहा है। और एहतमाम सिर्फ दिखावे तक महदूद नहीं है नाजरीन, अब बात तो ये है कि कुछ फॉर्मेट में भी नया हो, कुछ नया सीखने का भी मौका मिले। तो अब हमारे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स की सरपरस्ती में ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जाएगा जो हमारी माशरती ज़िंदगी से बेहद ताल्लुक़ रखते हों, बहुत नज़दीक हों, और उन्हीं मौज़ूआत पर ऐसी गुफ्तगू जो आपको कुछ समझा भी दे, कुछ सिखा भी दे और आप में वो जोश और वलवला भी पैदा कर दे कि आप वो अच्छी बातें अपना लें। फिर हमारे स्कॉलर्स की सरपरस्ती तो हमारे साथ है ही नाजरीन। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे दीन इस्लाम के पैगाम को प्यारे और मीठे और बहुत मोहब्बत भरे लहजे में आगे पहुँचाने वाले सना ख़्वान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ARYQ TV की स्क्रीन में कहती हूँ ज़रखेज़ है और ख़ुद कफ़ील हैं, किसी और की ज़रूरत इस स्क्रीन पर नहीं होती, क्योंकि माशाल्लाह इस फैमिली में आपको स्कॉलर्स भी मिल जाते हैं, सना ख्वां भी मिल जाते हैं। और अगर बात हो खैर की बात और यकीनन हिकमत व सीरत के साथ, फिर अगर बात हो सेहत की निगहदाश्त, तो वहाँ मशवरे भी हैं और ये खैर की बात आप तक पहुँचाएंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स। अब किस तरह से उनसे मुलाकात का अंदाज़ भी कुछ तब्दील होने जा रहा है आज से, और इंशाअल्लाह हफ्ता दर हफ्ता यानी अगले इतवार, फिर और अगले इतवार हम कोशिश करेंगे कुछ नए नए सेगमेंट्स आपके लिए तरतीब दें। बच्चों के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है इसमें, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा, उनके वालिदैन को भी समझने और सीखने का मौका मिलेगा कि वो अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से कर सकते हैं और दीन इस्लाम के वो पैगामात, वो कीज़, वो कुंजियाँ जो अगर हम अपना लें तो वो उस ताले की चाबी हैं कि जिसको अगर खोल दिया जाए तो बेशक मंजिल और राह जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब के हुसूल की जानिब हमें ले जाती है। और यही तो हमारा मकसद भी है कि एक
آرام سے صبح کو بنا لیں ہم صبح بخیر. اب یہ باتیں باتوں تک رہیں تو وہ لطف نہیں آئے گا جب تک میرے ساتھ پروگرام میں وہ ہستیاں شامل نہ ہو جائیں جن کو آپ نے میرے نزدیک, بلکہ اگر میں کہوں کہ میں کوئی باقاعدہ فیکٹ بورڈ بٹھا دوں جو تمام تر اعداد نکالے کہ سب سے زیادہ اپیرنس صبح بخیر میں کرنے والی شخصیات, تو بلا شبہ مسکراہٹیں ان کے چہروں پر آ گئی ہے. لیکن بلا شبہ یہ میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ تواتر کے ساتھ سب سے زیادہ صبح بخیر میں شمولیت, اور یہ صرف حاضری نامی نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ کوئی پیغام آپ تک پہنچا دیتے ہیں, تو وہ شخصیات آج موجود ہیں. میں بالکل وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ میں ان شخصیات کو بلاؤں, کیونکہ میں تو بہت بول رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی تھوڑی تعریف کریں سیٹ کی, کیونکہ وہ بڑے ہنرمند لوگ جنہوں نے محبتوں کے ساتھ اس کو ایک مرتبہ پھر سجایا ہے. ہمارے لیے بالکل گھر کی طرح ہے. تو جس طرح ناظرین ایک نیا گھر آپ خریدتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے, بالکل اسی طرح سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک ڈرائنگ روم کو رینوویٹ کر کے ایک نئے ڈرائنگ روم میں آ گئی ہوں. آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے مہمانوں کے کیا تاثرات ہیں, اور ناظرین آپ کے تاثرات میں جاننے کے لیے بے چین کیسے بتائیں گے, کال کر کے لائیو کالز آج آپ نے ضرور کرنی ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے. اور فیس بک پر آپ کے میسیجز آج میں لائیو شامل کروں گی. جتنے دوران پروگرام میسیجز آ رہے ہوں گے میں وہ ضرور آپ کے نام کے ساتھ پڑھوں گی, اور ہوپ فلی وہ ویڈیوز جو پروگرام کے دوران کی ہیں وہ آپ پیج پر دیکھ سکیں گے. اور فیس بک پیج اگر نہیں معلوم تو وہ ہے صبح بخیر کیو ٹی وی. آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں میری اس پسندیدہ شخصیت سے جو میرے دل کے بہت نزدیک ہے. پروگرام صبح بخیر کے اگر مینٹورز کے نام لے تو بے شک ان میں آپ کا نام شامل ہوتا ہے, اور بعد اب ہو کر اور اپنی اس نشست سے کھڑے ہو کر میں چاہوں گی کہ میں آپ سے مصافحہ بھی کروں اور انہیں خوش آمدید کہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا فیل ہو رہا ہے؟ اور ہمیشہ وہ ایک سیٹ ہوتا تھا جو اورنج اور یلو سا ہوتا تھا. بالکل نہیں, جو ہی انٹر ہوئی ہوں جسرا تو بہت خوشی ہوئی, ایک تازگی کا احساس, ایک صبح کا احساس, جس کا میں نے آتے ہی آپ پہ اظہار بھی کیا کہ ایک فریشنس کا احساس ہو رہا ہے. واقعی صبح بخیر کے ساتھ ہم نور کے ساتھ, روشنیوں کے ساتھ. بات یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر ہم باقاعدہ فیکٹ اینڈ فگرز کی روشنی میں بھی بات کریں تو اگر 100 پروگرام ہیں تو 80 پروگرام میں امتیاز جاوید ہمارے ساتھ رہی ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات بھی ہے. اور آپ کا یہ سفر ہمارے ساتھ کیسا اب تک رہا؟ آپ کو یہ پروگرام دیگر پروگرام سے مختلف محسوس ہوتا ہے؟ جی ہاں یسرا, اس حوالے سے کہ ہم بہت سوشل ایشوز پر زیادہ اس پر پہلے بھی بات کرتے نہیں ہیں, ایک لوگوں کی سطح پر آ کر. بالکل, مطلب وہ نہیں ہوتی کہ اسکیل سی گفتگو ہو یا بہت بھاری بھرکم سی ہو, تو ایک بالکل اچھا لگتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں, ریسپانس لیتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ان باتوں سے رہنمائی لیتے ہیں. تو اللہ قبول فرمائے. ناظرین امتیاز جاوید خاکوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے تاثرات اور بہت ساری نیک باتیں, خیر کی باتیں آج بھی آپ تک پہنچائیں گے. کچھ ہنر کی بھی بات کریں گے, موضوع کچھ ایسا ہی ہوگا, تھوڑی دیر میں بتا دیتے ہیں ان ڈیٹیل کیا مطلب ہے ہنر کا. ابھی میں بڑھ رہی ہوں دوسری شخصیت کی جانب, اور ماشاءاللہ یہ اسکالر ایک ینگ اسکالر کے طور پر آتی ہیں, چھا جاتی ہیں, لوگوں کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں جگہ بنا لیتی ہیں. اور وجہ یہ کہ بہت میٹھے اور بہت آسان انداز میں گفتگو کرتی ہیں. پھر ساتھ ساتھ صبح بخیر میں ماشاءاللہ ان کی بھی باقاعدہ موجودگی اور حاضری رہی, اور اب سے اٹینڈنس رجسٹر اگر بنایا جائے تو ماشاءاللہ ہم ان کو کوئی اچیومنٹ ایوارڈز دے سکتے ہیں شخصیات کو, کہ جتنی مرتبہ میں آئی ہوں تو اس کا 80% ماشاءاللہ یہ شخصیات آئی ہیں. تو یہ دوسری پیاری پیاری شخصیت ماشاءاللہ حافظہ بھی ہیں, یہ بھی ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے لائف کی, اور ماشاءاللہ اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ آمنہ صدیقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تشریف فرما ہو جائیں, اور بہت مبارکباد کہ بے شک مستحق میرے پیارے اسکالرز بھی, کیونکہ آپ لوگوں کے بغیر یہ پروگرام 3-4 سال کا دورانیہ اس طرح پورا نہیں کر سکتا تھا. سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو, کہ جن کی ایفرٹس ہیں یہ کہ اللہ رب العزت تمام کے علم میں عمر میں رسم مزید ترقیاں عطا فرمائے, سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور واقعی جیسے ہی انٹر ہوئے تھے ہم نے سیٹ دیکھا تو ایک خوبصورتی, ایک لائٹنس, ایک اچھی سے صبح کا آغاز ہونے کا ایک احساس ہو رہا ہے. اور کافی عرصے بعد یہ چینج دیکھا اس پروگرام میں, تو دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس چینج کو ہم پر بہت اچھے سے ثابت کرے, اور جس نیک نیت کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اللہم آمین. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ
اس سکھ کا آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ نیا سیٹ یا یہ ڈرائنگ روم صرف اتنا سا ہے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آمنہ پر ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے. دوسری جانب بڑھیں گے اور اس جانب میرے کوئی اتنی پیاری پیاری شخصیات موجود ہیں، اور میں ہمیشہ وہ باتیں اپنے ناظرین تک پہنچاتی ہوں جو کچھ پس پردہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہماری فیملی ہے اور فیملی کی خصوصیات ہم جانتے ہیں. تو یہ ایک ایسی پیاری پیاری آواز کی مالک اور خوبصورت شخصیت، مسکراتی ہستی، مسکراتا چہرہ ہے، جو جب ثناخوانی کرتی ہیں تو ماشاءاللہ کئی لوگوں کے دل میں ماشاءاللہ اپنے جگہ بنا لی ہے، لوگوں کی پسندیدہ ہیں، اور وجہ یہی کہ صاف دل کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتی ہیں جو پڑھتی ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں یہ پیاری سی شخصیت، نام ہے ان کا محترمہ شگفتہ عمران. السلام علیکم شگفتہ، خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، صبح بخیر، تشریف رکھیے. ناظرین، شگفتہ عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ مسکراتی رہتی ہیں اور لوگ ان کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی گوری اور بڑی خوبصورت سی شخصیت، یہ پٹھان ہے، یہ لہجے میں کبھی پنجابی ہو جاتی ہیں، گفتگو میں اتنی ماشاءاللہ تیزی ہے ان کے کہ یہ کسی بھی ایج گروپ کے ساتھ بیٹھ جائیں اس کا حصہ بن جاتی ہے. یہ ایک بہت زندہ دل شخصیت کی کوالٹی ناظرین ہوا کرتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کی رونق بن رہی ہیں. اور چوتھی پیاری پیاری شخصیت ARYQTV کا خاصہ کہ وہ لوگ جو اس چینل کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اپنی پہچان بنا لیتے ہیں. اور یہ چینل کا خاصہ نہیں ہوا کرتا، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے، یہ وہ سروس ہے جس کی بدولت ان کو عزت بھی ملتی ہے. اور یہ سروس، یہ غلامی کوئی عام غلامی نہیں ہے. میرے پیارے آقا کی ثنا خوانی سب سے بڑی سند ہے، اور یہ مل جائے تو کچھ اور نہیں چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ حنا حسین ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تشریف فرما رہے ہیں جی. وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی صبح خیر کہتی ہوں. ماشاءاللہ ناظرین، یہ پورا سیٹ سج گیا ہے، اور ایک چھوٹی سی بات ہے جو مجھے کہی جا رہی ہے، وہ یہ کہ آپ لوگ بہت خوش ہیں، بہت اچھا سیٹ ہے، لیکن ایک بریک بھی لے لیں. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ آپ مزید گفتگو بھی سنیں گے، خیر کی باتیں تو ضرور ہوں گی، کیونکہ پروگرام کا مقصد ہی کہ عام سی صبح کو خیر کی باتوں سے بنائیں. صبح خیر، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو محبتوں کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، صبح کی تمام تازگی کے ساتھ کہتی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور خوش آمدید. پروگرام ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صبح بخیر، اور آج سے صبح بخیر کا ایک نیا فیز شروع ہو رہا ہے. آپ سب کی بہت ساری دعائیں، نیک خواہشات ہمیں درکار ہیں. اللہ پاک برکت عطا فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے کہ ہم جس ارادے کے ساتھ یہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں یہ اسی طرح سے ہم پیش کر سکیں. ہمارے مہمانوں سے ناظرین آپ کی ملاقات ہو چکی ہے الحمدللہ. ARYQTV کے تمام لوگ بہت اچھے انداز میں اپنی فیلڈ سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں. آج باتیں بھی ہیں اور کچھ نیک خواہشات بھی ہیں، لیکن آغاز ہم کریں گے ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت کے بابرکت ذکر کے ساتھ، یعنی حمد باری تعالیٰ کے ساتھ. اور میں چاہوں گی اگر شگفتہ عمران صاحبہ آپ سعادت حاصل کر لیں اس نئے سیٹ کی. بسم اللہ، حمد باری تعالیٰ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری عنایات پر خدایا، تیری عنایات پر خدایا، نگاہ سب کی لگی ہوئی ہے، تیری عنایات کی بدولت، تیری عنایات کی بدولت سبھی کی بگڑی بنی ہوئی ہے. تیری ہی تسبیح میں مگن ہے تیرا ذکر ہر ایک لب پر، تیری ہی تسبیح میں مگن ہے ذکر تیرا ہر ایک لب پر. ہے کو بکو کویلوں
बकू कोयलों की कुकू चमन में बुलबुल चहक रही है तेरी नायात की बदौलत सभी की बिगड़ी बनी हुई है तेरी सना कौन कर सकेगा कदम यहाँ कौन धर सकेगा तेरी सना कौन कर सकेगा कदम यहाँ कौन धर सकेगा मगर जिसे भी है तूने चाहा मगर जिसे भी है तूने चाहा उसे ये तौफीक मिल रही है मगर जिसे भी है तूने चाहा उसे ये तौफीक मिल रही है तेरी इनायत की बदौलत सभी की बिगड़ी बनी हुई है सुभान अल्लाह बेशक तेरी ही इनायात से हर एक की बिगड़ी बनी हुई है मेरे रब। हम सब के हक़ में मैं आज दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो रिस्क अल्लाह पाक ने हमें दिया वो भी नेमत है, उसकी कदर करने की, शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दूसरों के गम को समझ कर उनका एहसास करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन सुबह खैर में आज हम जो बात करेंगे हम बात करने जा रहे हैं हुनर के हवाले से। ये हुनर क्या है, हुनर किस तरह से बहुत से हुजूम में एक शख्स को नुमाया कर देता है, किस तरह से हुनर परेशानी के या बुरे वक्त में भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता, चाहे पैसा कमाना हो, अपने बच्चों को खिलाना हो या अपने आप अपनी शनाख्त को मनवाना हो, हुनर हमेशा इंसान के साथ रहता है। लेकिन क्या कहीं हुनर के बारे में ये बताया गया कि हुनर सीखने का हक़ या इख्तियार सिर्फ हजरात के पास है, सिर्फ मर्द ही सीखें? क्योंकि इल्म के बारे में तो मेरा दीन इतना प्यारा है कि वो कहता है कि ये मर्दों के लिए भी है, ये औरतों के लिए भी है। तो क्या हुनर भी हम दोनों को यानी मर्दों और औरतों को सीखना चाहिए? इसकी अहमियत क्या है और क्यों सीखें? आइए इसी पर बात करते हैं, क्योंकि ये हुनर कहते हैं कि किसी को भूखा सोने नहीं देता अगर वो मेहनत करने को तैयार हो शख्स। अब क्या ये हकीकत है या ये सिर्फ एक मिथ है? आइए जानते हैं इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा आपसे। देखिए, मर्दों के बारे में तो हम जानते हैं वो हुनर सीखते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग्स लेते हैं और अब क्योंकि एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रुझान है बच्चों का, लेकिन एक ज़माने में बाकायदा वालिदैन बेटों को कोई हुनर सिखाते थे। लेकिन क्या ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उनको ना किफ़ालत करनी है ना कमाना है? क्या कहेंगी? शुक्रिया युसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत फरमान है अलकासिबु हबीबल्लाह, कि मेहनती खुदा का दोस्त है। और सूरह निसा की जिस आयत मुबारक से मैंने आगाज़ किया कि मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फ़ौक़ियत हासिल है, वो किस वजह से है उसकी वजूहात भी बताई कुरान मजीद ने कि एक उन्हें जिस्मानी कुव्वत अता की गई और एक उन्हें कफ़ील बनाया गया कि वो माल खर्च करते हैं औरतों पर। तो इन दो वजूहात से उन्हें कव्वाम कहा गया। आपने बात की ख़वातीन के हुनरमंद होने की। आप देखें नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि हाथ से और मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि मेहनत से रोज़ी कमाना और मेहनत करना, किसी हुनर को सीखना, उसको इस्तेमाल में लाना, ये बजाते खुद एक इबादत का अमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हम देखते हैं कि हर ज़माने की अपनी ज़रूरतें होती हैं। कदीम ज़माने पर हम देखें तो ज़रूरियात महदूद थी, वसाइल महदूद थे, ख्वाहिशात महदूद थी। लेकिन आज के दौर में ज़रूरियात भी हमारे उनका दायरा भी बहुत वसी हो गया है, इसी तरह ख्वाहिशात का दायरा बहुत वसी है, क्योंकि आपने माशरे में मूव करना है
تو آپ کو ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنے سب لوگوں کے ساتھ موو کرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی جگہ احساس کمتری کا شکار نہ ہونے پائے، اس کی شخصیت کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر وسائل بھی آج اویلیبل ہیں، اب چونکہ ایک ترقی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، تو آپ کے پاس وقت جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ بالکل۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو ایک دیہات کے علاقے سے تعلق رکھنے والی خواتین ہے، ایک شہری، بالکل، تو دیہات کی عورت بذات خود ہر کام میں شریک ہے مردوں کے، بالکل، اور اسے یہ کرنا پڑتا ہے، اس کی مجبوری ہے، کیونکہ انہیں مردوں کے ساتھ انہیں شانہ بشانہ کام کرنا ہے، جیسے جانوروں کو، مویشیوں کو سنبھالنا، ان کا دودھ دونا، ان کو رات کو کمروں میں بند کرنا، اس دودھ سے مکھن لسی کی تیاری، پھر کھیتوں میں ساتھ مردوں کے کام کرنا۔ تو ایک وہ خواتین ماشاءاللہ اپنے اس کام میں ہنرمند ہیں اور مصروف ہے۔ بے شک۔ آپ نے کہا کہ خواتین کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کو ایک جہت سے دیکھیں تو دیکھیں اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا تو مرد اور عورت اسی جنس سے ہیں، دونوں ایک ہی نوع سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مرد اور خواتین کو صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہے بنیادی ذمہ داری اور ایک ہے ثانوی ذمہ داری۔ بالکل، بنیادی ذمہ داری جو مرد کی ہے وہ کفیل ہے، اسے ہنر تو لازمی سیکھنا ہے، ہنرمند افراد کی تیاری ہم سب کا فریضہ ہے، سوسائٹی کا بھی۔ اب جب دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے خواتین کو بھی صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کی بنیادی ذمہ داری اپنے گھر کی دیکھ بھال، خانہ داری ہے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال ہے، اور ان کی پرورش ہے، ان کی تربیت ہے، یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ثانوی طور پر اگر ضرورت پڑے، جیسے ہم نے کہا کہ تیز رفتار دور ہے، معاشرے کے وسائل اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں تو خواتون کو بھی کام کرنا پڑتا ہے آج کے دور میں، اور معاشرے کی یہ ضرورت بھی ہے، کیونکہ جتنے ہنرمند افراد ہوتے ہیں معاشرہ اتنا تیزی سے ترقی کرتا ہے، اور آج 50% سے زیادہ آبادی ہماری خواتین پر مشتمل ہے، تو ان کے ہنرمند ہونے سے ملک ترقی کرتا ہے، سوسائٹی ترقی کرتی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عورت کی ایک اپنی شان ہے، ایک اپنا دائرہ ہے، اپنی حدود و قیود ہے۔ تو میں اسے یوں کہوں کہ با کردار، با وقار، با وفا، با پردہ خاتون، یہی اسلام کا بیان نشان بن جاتی ہے اور اسلام کی شان کا اظہار ہوتا ہے اسے۔ تو اپنی ان حدود و قیود کی حفاظت کرتے ہوئے نہ تو اسلام نے اسے مقید کر دیا کہ وہ کسی قید خانے میں ہے، چادر اور چار دیواری کا تصور اس کے تحفظ اور اس کے وقار کے لیے وہ قید خانہ نہیں ہے، پھر نہ اسے وہ آزادی دی کہ وہ باہر معاشرے میں جا کے فتنہ و فساد بپا کرے۔ تو اس لیے اس انداز سے عورت کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان صلاحیتوں کا استعمال فطری بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے اسلام میں، اور اسلام اس بات کا حامی بھی ہے۔ پھر ایک یہ دیکھیں تو حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا، آزمائشیں آ جاتی ہیں، ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جہاں ضرورت پڑ سکتی ہے تو حریت فکر، خودداری ہر عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ خودداری اور یہ حریت فکر جو ہے وہ اسے لے جاتی ہے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کی محتاج نہ ہونے پائے۔ اللہ نے جو اسے صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکے۔ بہترین۔ پھر آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو ہمارے ہاں جو بچیاں ڈاکٹرز بن رہی ہیں یا کوئی ایسی پروفیشنل تعلیم حاصل کرتی ہیں جس کی معاشرے کو ضرورت ہے، اور بے شک کہ ان کے معاشی حالات بہتر ہیں، مگر اس کے باوجود وہ پریکٹیکل لائف میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی فلاح کے لیے، خدمت خلق کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر رہی ہیں جس کی دیگر خواتین کو ضرورت ہے۔ تو اس جہت سے بھی ان کا یہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گھر اور اس ذمہ داری میں توازن برقرار رہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ بنیادی ذمہ داری گھر کی ہے، شوہر کا اور بچوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے بعد ان چیزوں کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اسلام اس کی حمایت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کام کو عبادت کا درجہ دیتا ہے، یہ صرف تفریح کے لیے نہ ہو، تعیشات کے لیے نہ ہو، ان حدود و قیود کی حفاظت کے ساتھ ہو، توازن کے ساتھ ہو، تو پھر یہ عمل خیر ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب اور بہت آسان الفاظ میں ناظرین اس وقت امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور یقیناً رزق حلال کی تلاش بھی عبادت ہے، اور اس کی تلاش کے لیے اس ہنر کو سمجھنا، سیکھنا، اختیار کر لینا، یہ بھی کس طرح سے عبادت بن سکتا ہے آپ کو بتایا گیا۔ پھر ساتھ ساتھ خواتین کے لیے کتنا اہم ہے
ایک تو ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اگر ضرورت پڑے تو معاشرے میں باہر نکل کر بجائے اس کے کہ کسی سے کچھ مانگا جائے یا ڈپینڈنسی آ جائے، وہ خود کفیل ہیں، خود محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے کما سکتی ہیں، ان کو کھلا سکتی ہیں، ان کے لیے کام کر سکتی ہیں۔ پھر دوسری بات، کچھ ہنر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک عورت کو کہتے ہیں نا سگھڑ بناتے ہیں، گھر کو خوشحال گھر بناتے ہیں، تو وہ ہنر بھی خواتین کو سیکھنا چاہیے۔ بے شک یہی باتیں آج کے پروگرام میں ناظرین آپ تک پہنچائیں گے، اور ہمارے پیارے پیارے ثنا خوانوں کی آواز میں نعتیں بھی آپ سن سکیں گے، فرمائشیں بھی آپ کر سکیں گے۔ لیکن اس وقت میں آمنہ آپ کی جانب آنا چاہ رہی ہوں۔ ہنر کے بارے میں امتیاز باجی نے بہت ان ڈیٹیل بہت پیاری بات کی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کس کس طرح کے ہنر ایک خاتون سیکھ سکتی ہیں، یا ایک خاتون کا سوچ کر ہمیں وہ کون سی کوالٹیز یا ہنر ہیں جو یاد آتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہی عرض کروں گی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیا ہے کہ خواتین کا کام کرنا یا باہر جانا، اگرچہ وہ ڈاکٹر کی صورت میں بھی ہے تو بہت بہترین ہے، خدمت خلق ہو رہی ہے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عورت کیا کیا کام کر سکتی ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہنر۔ تو سب سے پہلے جو آغاز ہمیں اور دین اسلام شریعت مطہرہ ہمیں سکھایا کرتی ہے کہ اگر عورت خود علم رکھنے والی ہو تو علم کو فروغ دینا ایز اے ٹیچر، سب سے اچھا شعبہ، سب سے اچھا ہنر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اگر ٹیچنگ کی اسکلز ہیں اور صلاحیتیں ہیں تو آپ سب سے پہلے علم پھیلائیں، لوگوں میں علم عام کریں۔ تو یہ بھی وہی خدمت خدا کی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے اعتبار سے آ جائے گا۔ دوسرا، اسی طرح کے اور مزید کام ہوا کرتے ہیں جن کو ہم آج کل NGOs کا نام دے دیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنا، فلاحی کام جو ہوا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز یہاں پہ ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ اس کے لیے جو پیسہ ہمیں درکار ہوتا ہے، جس پیسے کا کنٹریبیوشن ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جائز و حلال ذرائع سے آنا چاہیے۔ اچھا آمنہ، ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی صرف ہم نے بتایا کہ سماجی طور پر کام کرنا، اور دوسرا ٹیچنگ۔ مزید کیا کیا طریقے یا کیٹیگرائزیشنز ہیں جو ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں؟ اور ناظرین، اسی ٹاپک پر آپ کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک عورت کو ہنر سکھانا اسے خود کفیل بنانا ہوتا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین اس کوالٹی کو اکثر سنبھال نہیں پاتی اور مکس اپ کر دیتی ہیں گھر کو اور پروفیشنل لائف کو؟ ایک بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں، پروگرام ہے صبح بخیر، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو کہہ رہی ہوں خوش آمدید۔ پروگرام ہے آپ کا جانا پہچانا صبح بخیر، اور میں آپ کی میزبان ڈاکٹر اسراء خان آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہنر کے حوالے سے۔ یہ ہنر، یہ کوالٹیز کا سیکھنا، اور اسپیشلی خواتین کے لیے اس کو سیکھ لینا کس قدر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے حال میں بھی اور مستقبل میں بھی، یہ جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور وقفے پر جانے سے پہلے ہم جان رہے تھے وہ کون کون سے ہنر ہیں جو ایک خاتون سیکھ سکتی ہیں، اور اسی پر واپس آئیں گے۔ آمنہ کیا کہیں گی مزید؟ میں عرض کر رہی تھی جس طرح علم کا شعبہ ہے اس میں خواتین بہت آگے جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے عرض کیا تھا کہ فلاحی کام جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ نرسنگ کا شعبہ جو ہوا کرتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا ڈاکٹر، اب ہمیں پورے ڈاکٹر کے پیکج میں مطلب ڈاکٹر میں ہر چیز مل جایا کرتی۔ پہلے کی خواتین جو گھروں میں جا کر اس طرح کے علاج معالجے کیا کرتی تھی، بچوں کی پیدائش پہ کام آیا کرتی تھی، یا جنگ میں جو فوجی حضرات ہمارے زخمی ہو جایا کرتے تھے اس دوران بھی جو ہے وہ خواتین اپنا فریضہ انجام دیا کر رہی ہوتی تھی، مرہم پٹی کے اعتبار سے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے سوال یہ کیا کہ خواتین کو کیا کیا سوٹ کرتا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بے شمار چیزیں، اور ہمیں شریعت کس بات کی اجازت دیتی ہے، تو اس حوالے سے کلیہ عرض کرتی چلوں کہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ ابتداءً کسی چیز کو منع نہیں کرتی جب تک اس سے کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو۔ تو بہت وسیع دائرہ ہو گیا ہمارا کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں جب تک اس میں کوئی غلطی کا، برائی کا، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو رہا ہو۔ اپنی قیود و حدود میں رہتے ہوئے اگر ہم کام کر رر ہیں تو کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ہنر اپنایا جا سکتا ہے۔ خواتین سے ریلیٹڈ سلائی آ جاتی ہے، کڑھائی کا کام آ جایا کرتا ہے، کوکنگ بعض خواتین بہت زیادہ اچھی کر لیا کرتی ہیں، تو وہ اس حساب سے باکسز بنانا اور اس طرح لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا اور آرڈرز لینا، یہ سارے کام کر سکتی ہیں۔ اور چونکہ لباس پہننے کا اور اچھے اچھے لباس پہننے کا بہت خواتین کو شوق ہوا کرتا ہے، تو اس اعتبار سے سلائی آ جاتی ہے۔ آج کل ڈیزائنر کے نام سے جو ہم منسوب کر دیا کرتے ہیں، تو ہر وہ کام جو شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے وہ خاتون کر سکتی ہیں آرام سے۔ تو ہماری خواتین کو یہ نہیں سوچنا چاہیے میں کیا کروں، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جو فن، جو ہنر آپ کو آ رہا ہے آپ کریے، بس دیکھیے یہ کہ شریعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے، اس سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی برائی کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا۔ اگر نہیں ہو رہا تو بسم اللہ کیجیے۔ اچھا، میں ایک سوال شامل کروں گی، ہمارے فیس بک پیج پر زاہد صاحب نے کیا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک خاتون کے پاس دو آپشنز ہوں، پہلا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ایک اسکول میں جا کر ٹیچنگ کر سکتی ہیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی مدرسہ یا ٹیوشن بچوں کو پڑھائیں، تو وہ کس چیز کو ترجیح دیں؟
دونوں سے فروغ علم ہو رہا ہے، لیکن اگر میری پرسنل رائے آپ لے کے پوچھنا چاہیں گی تو مدرسہ گھر میں جو قائم کیا جا رہا ہے اور جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہترین ہے ان کے لیے، چونکہ اسکول میں پھر یہی ہے کہ اسکول میں آنا جانا ہوگا، ایک طریقے سے بحیثیت خاتون نکلنا پڑے گا، رستے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. گھر میں رہتے ہوئے بابردہ انداز میں اگر پڑھایا جا رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کو پریفر کرنا چاہیے. امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا ہمارے ویور کو. بالکل ناظرین، آج ہم ہنر پر بات کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہنر بھی ہے، یہ اعزاز بھی ہے کہ میری پیاری پیاری اسلامی بہنیں اللہ پاک کا احسان کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرتی ہیں. ہینا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی ایک پیاری سی خوبصورت سی نعت ہم اس وقت اس موقع پر شامل کر لیں. بسم اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا. جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا. فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا. فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا. ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا. ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا. حسین تم سا، امین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا. حسین تم سا، امین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا. جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا. فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا ہو زندگی میں. فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا ہو زندگی میں. عمیق تم سا، شفیق تم سا، عتیق تم سا، کریم تم سا. عمیق تم سا، شفیق تم سا، عتیق تم سا، کریم تم سا. جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا. فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ایک کالر بھی موجود ہے. جانتے ہیں کالر کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. ثنا خوش آمدید کہتی ہوں. صبح بخیر. کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ہینا حسین سے ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں. کون سی نعت کی؟ اب تو بس ایک ہی دن ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی، آپ کی فرمائش ہم تک پہنچ گئی ہے. الحمدللہ. ناظرین صبح بخیر میں آج ہم ہنر کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں. اسی سلسلے میں آپ کے سوالات اور آپ کی باتیں بھی ہمارے پروگرام کا بہت اہم حصہ ہوا کرتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ فیس بک کے ذریعے وہ باتیں اور خیالات ہم تک ضرور پہنچائیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور امتیاز اگر خاکوی صاحب، ہم نے اب تک بات کی
ان کوالٹیز کی اس ہنر کی جو ایک خاتون سیکھ سکتی ہے. پھر مزید اگر ہم اسلام کی روح سے بات کریں یا اس ہنر کے حوالے سے بات کریں, ایک عورت کو میں نے دیکھا ہے, ایک عورت جو ہنرمند ہے اس کی پرسنالٹی, اس کا معاشرے میں نکلنا, لوگوں کو فیس کرنا, اچھے اور برے کی تمیز کو سمجھ لینا, ویژن کلیئر ہو جاتا ہے. کیا یہ میرا ایک پرسپیکٹیو ہے یا یہ حقیقت ہے؟ کیا کہیں گی؟ نہیں یسرا, اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. 100% یہ ہے کہ جب کوئی ہنرمند ہوتا ہے, جب اس کے پاس علم ہوتا ہے, آگے ہی ہوتی ہے, کیونکہ ہنر بھی ایک طرح کا علم ہے, وہ اس کی شخصیت کو پر اعتماد بناتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی احساس کا شکار ہونا, وہ احساس برتری یا کمتری کا ہے, وہ ہے انفیریورٹی کمپلیکسی. تو ہماری جو خواتین ہنرمند نہیں ہوتی یا گھر کی چار دیواری کے اندر مقید رہتی ہیں اور اس طرح سے فیس نہیں کر پا رہی ہوتی, تو ان کی شخصیت میں ویسا اٹھاؤ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں تو ہمیں ایک ایسی ماں کی ضرورت ہے جو اپنی آنے والی نسل کی صحیح تربیت کر سکے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون جو ہے وہ پر اعتماد بھی ہو, باصلاحیت بھی ہو, ہنرمند بھی ہو, اور اسے بر وقت اپنی صلاحیتوں کا استعمال وہ اچھی طریقے سے جانتی ہو. وہ جو کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ وقد عرف ربہ, خود کو پہچاننا ہی تو رب کو پہچاننا ہے. سبحان اللہ. تو اپنی صلاحیتوں کو, اپنے جوہر کو دریافت تو کریں کہ اللہ نے آپ کو کن کن صلاحیتوں اور کن کن فنون و ہنر سے وہ مزین کیا ہے, ان سے سجایا ہے آپ کو. تو جب آپ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو ان کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن امتیاز بھائی, کیونکہ ابھی آپ نے کہہ دیا ایک ماں کی ضرورت ہے, تو یہ بڑا نازک مسئلہ آ گیا ہے, کیونکہ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ کھانا تو پکانا آتا ہے, لیکن آج کل کی بچیوں کو وہ بھی نہیں سکھایا جا رہا ہوتا, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کو الٹیمیٹلی گھر میں یا اپنی شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے, اور ایک وہ بڑا مشہور ڈائلاگ بھی ہے نا کہ ایک مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے, اور شوہر کو خوش رکھنے کے لیے. میں اس پر آپ کے کمنٹ لوں گی, ایک کالر کو شامل کر لوں اس کے بعد. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے, کہاں سے؟ میں مبشرہ پشاور سے بات کر رہی ہوں. خوش آمدید جی, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک. مجھے نعت کی فرمائش کرنی تھی. جی, کون سی نعت؟ کون سی نعت؟ اوہو, کال ڈراپ ہو گئی. تو ہم نے یہ مان لیا کہ اگلی جو بھی نعت ہمارے ثناء پیش کریں گے وہ آپ کی فرمائش پر ہے. بے شکریہ. ہم واپس سوال پر آ جاتے ہیں, یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ جس طرح آپ دیکھیں تو غذا اتنی بنیادی ضرورت ہے بے شک کہ آپ کو ہر 2 گھنٹے بعد بھوک کا احساس ہوتا ہے, اور آپ کو بھوک مٹانی پڑتی ہے, آپ اس سے فرار نہیں اختیار کر سکتے. ایک فلاسفر کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بھوک کو برداشت کروں اور میں کوئی غذا نہ استعمال کروں, لیکن میرے سے 1 دن سے زیادہ نہیں روکا جاتا. تو آپ روزے میں تو ایک روحانی قوت حاصل ہو جاتی ہے, ویسے آپ غذا سے باز نہیں رہ سکتے. اور آپ نے بھی درست کہا. تو آپ دیکھیں تو ایک میں اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کرنا چاہوں گی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصاریہ خاتون, عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. یہ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے آ کر کہا کہ مرد جو ہیں وہ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, جنازوں میں شریک ہوتے ہیں, جہاد پر جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ سارا ثواب لے جاتے ہیں جبکہ ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے ان کی اس تقریر پر جو انہوں نے اتنی لمبی کی. آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس سے اچھی تقریر سنی ہے؟ پھر آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے مسکراتے ہوئے, اور آپ نے فرمایا کہ اے اسماء, آپ میری طرف سے آپ ساری عورتوں کو جا کر کہہ دیں کہ جو گھر کی خانہ داری بہت اچھے طریقے سے کرے گی, اپنے شوہر اور بچوں کا خیال رکھے گی, اسے ان سب چیزوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اس سے دیکھیں کہ خانہ داری کتنی اہم ہے, کیونکہ اس سے مردوں کو قوت ملتی ہے, سکون ملتا ہے. جب آپ اچھی غذا کے ساتھ ہنستے کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کرتی ہیں تو وہ اپنی پریشانیاں ساری بھول جاتے ہیں, تو ایک نئی قوت کے ساتھ ایک سکون اور جنت کا سا گھر میں سما پاتے ہیں اور معاشرے میں بہتر خدمات سر انجام دیتے ہیں. بالکل. ایک کالر ہے, ان کو میں شامل کر رہی ہوں, انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے ناظرین کالر کے بعد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ موجود؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں, مسز کمال. خوش آمدید مسز کمال, کیا کہنا چاہیں گے؟ صبح خیر. تھینک یو. آپ کا سیٹ بہت خوبصورت ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت خوبصورت ہے, اور آپ مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں. آپ کا نالج اتنا زیادہ ہے. بہت شکریہ. اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے آپ کو. بس آپ سب کی محبتیں ہیں, دعائیں ہیں, اور یہی درکار ہے. اچھا, ہنر کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین کے لیے ہنر سیکھنا ضروری ہے؟ جی بے شک, جی بے شک, عورتوں کو بھی آنا چاہیے. بالکل.
بالکل. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ تھینک یو ویری مچ فار یور کال. اور آپ کی محبت ناظرین لگاتار ہم تک آ رہی ہیں. ایک بریک بھی ہمارے تک لگاتار آ جاتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد, تو اس کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اس بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں اسی پروگرام میں جس کا نام ہے صبح خیر. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو کہہ رہی ہوں خوش آمدید اسی پروگرام میں جس کا نام ہے صبح خیر. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر یسریٰ خان, اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہنر کے حوالے سے, اور اسپیشلی ہماری خواتین کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے, بہنوں کے لیے ہنر کا سیکھنا کس قدر ضروری ہے, اہم ہے, یہ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ تک پہنچائیں. ابھی ہم نے بات کی کہ آج کل ایک ٹرینڈ ناظرین بہت زیادہ عروج پر ہے کہ کھانا پکانے کی, سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ویسے بھی بہت سارے ہمارے پاس موجود اشیاء نے کھانا پکانا آسان کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود بچیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا, گھر میں نوکر ہیں وہ بنا لیں گے, ہیلپنگ ہینڈ ہے وہ ہیلپ کر دیں گے. لیکن پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ سیکھنا ضروری ہے. امتیاز باجی اسی حوالے سے اپنی رائے آپ تک پہنچا رہی تھی. میں چاہوں گی اسی پر آپ کی سپرویژن مزید ہم حاصل کریں. کیا فرمائیں گے؟ یسریٰ, یہ اتنا اہم کام ہے کھانا پکانے کا کام, کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا تو آپ مسالوں سے تیار ریڈی میڈ سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں جن میں مضر صحت چیزیں آتی ہیں. ایک تو اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صحت مند غذا تیار کریں صحت مند طریقے سے. پھر ایک یہ ہے کہ جب آپ ذکر کے ساتھ کرتے ہیں شامل تو وہ غذا نورانی بن جاتی ہے, آپ کے بچوں کے پیٹ میں جاتی ہے تو ذکر کی برکت جاتی ہے. یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے. سیکنڈلی آپ دیکھیں تو مہمان نوازی اور دعوتیں کھلانا اسلام میں اتنا پسندیدہ کام ہے. میں کہتی ہوں جن کو یہ فن آتا ہے کھانا پکانے کا وہ کسی دن ساتھیوں کو بلا لیا کریں. آپ کا یہ عمل اتنا اللہ کو پسند آئے گا, محبتیں بڑھتی ہیں اس سے. ایک مہمان نوازی بذات خود اچھا کام ہے. اس پر مجھے یہ جوک بھی ہوگا, شاید ناظرین سمجھے کہ میں لطیفہ اس وقت شیئر کر رہی ہوں, لیکن مجھ سے خاتون نے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ جب مہمان گھر آتا ہے, جب واپس جاتا ہے تو آپ کے گناہ ساتھ لے جاتا ہے, تو کیا اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں پھر؟ یہ مجھ سے خاتون نے پوچھا, تو میں چاہوں گی ان کے لیے بتا دیجیے آپ. گناہ ساتھ لے جانے سے مراد یہ ہے کہ بخشش اور مغفرت کی خوشخبری دے کر جاتا ہے. بالکل, وہ جب آپ کے گناہ ساتھ لے جانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہلکا پھلکا کر دیا. اس لیے میں نے مہمان نوازی پہ میں نے اس کو فوراً اٹیچ کیا کہ یہ بھی نعمت ہے. بالکل. اور ایک اور بات جو کہنا چاہتی ہوں, آج کل کے دور میں یہ اتنا بڑا فن بن چکا ہے کہ اسے ٹی وی نے اور میڈیا نے خاص طور پر اسے ایک فن بنا کے یوں پیش کر دیا ہے کہ آج کا ایک شیف ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے. پھر آپ دیکھیں تو کھانوں میں بھی ڈویژن ہو چکی ہے, دیسی کھانے, چٹپٹے کھانے, چائنیز کھانے اور باربیکیو اور بیکری کے. تو آپ اسے فن کی طرح بھی اگر بچیوں کو سکھائیں گے تو یہ ان کے لیے ہمیشہ کام آئے گا جب بھی ضرورت پڑے گی. اور ویسے بھی گھر کی بھی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے, تو اس لیے بہت اہم کام ہے جو ہر خاتون کو آنا چاہیے, ہر بچی کو آنا چاہیے. بلا شبہ. ناظرین بات یہ ہے کہ اگر ہم امتیاز جاوید خاکی صاحبہ کو دیکھیں, آمنہ کو دیکھیں, شگفتہ, ہنا یا دیگر کئی ساری خواتین کو آپ کیو ٹی وی کی اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں, ان سب پر بھی اللہ پاک کا خاص کرم ہے, اور ساتھ ساتھ فیملی کی سپورٹ. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرا اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے. آمنہ, والدین کی کتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت ایک بہترین انداز میں کریں, پھر ساتھ ساتھ انہیں ہنر سکھائیں, چاہے وہ کپڑے سینے کے حوالے سے ہو یا کھانا پکانے کے حوالے سے ہو. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, اس کا پوری طور پر دار و مدار جو ہے وہ تربیت پر جاتا ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ والدین کی ذمہ داری. اچھا, ہمیں ایک بات ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی کہ ہر ہنر اپنے اندر ایک وقت رکھتا ہے. بے شک, کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. سب سے پہلے تربیت کرتے ہوئے, کاؤنسلنگ کرتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی باربر کا کام کر رہا ہے تو وہ کم طبقے کا ہے, کم درجے کا. ہرگز نہیں سوچنا چاہیے. ہمارے گھروں میں جو آ کے میڈس کام کرتی ہیں تو ہمیں انہیں اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا. وہ ان کا فن ہے کہ وہ اس طرح آ کر کام کر رہی ہیں, حلال روزی کما رہی ہیں. تو کسی بھی کام کو چھوٹا یا بڑا تصور نہیں کرنا چاہیے. کام کام ہوتا ہے. اب جس طرح بات ہو رہی ہے کہ والدین کی کتنی اس میں کوشش ہونی چاہیے, لازمی. کیونکہ دیکھیے برا وقت آتے دیر نہیں رکھتی. اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا وقت آ گیا کہ آپ کو اپنے ہنر کا استعمال کرنا پڑا, تو ہنر آنا تو چاہیے تاکہ اس کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو موو آن کر سکیں آگے. تو کوئی نہ کوئی ہنر پیرنٹس کو سکھانا چاہیے. پیرنٹس سے بہت مؤدبانہ التجا میں یہ کروں گی کہ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھیے. یہ نہ کہیں کہ بیٹا تمہیں ڈاکٹر بننا ہے. اگر اس میں کوئی صلاحیت ایسی کہ وہ پینٹر ہے یا کچھ بھی ایکس وائی زی ہے تو اس کی اس صلاحیت کو نکھاریے. اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ بچے کو ہاں یہی بنانا ہے, کیونکہ پھر اس کی جو اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں, اسکلز ہوتے ہیں, وہ دب کر رہ جاتے ہیں اس کی شخصیت میں. تو اس کی جو ہنر ہے اس کو نکھارنا چاہیے مزید. اور بحیثیت لڑکی جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا, یہ گھریلو امور خانہ داری لازمی ہر لڑکی کو آنا چاہیے. لیکن ایک بات یہاں عرض یہ کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
کہ اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے لڑکیاں ینگسٹر اسپیشلی ہماری یوتھ میں کام بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں پڑھائی کی طرف توجہ دیتی ہیں تو گھریلو کاموں کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہوتی. اس وجہ سے اگر گھر والے یہ کہنا شروع کر دیں تمہیں تو آتا نہیں, تم کام چور ہو, یا تم کبھی اچھا کھانا بنا نہیں سکتی, گھر سنبھال نہیں سکتی, نہیں, ان کو جو ہے وہ آپ کو انکریج کرنا چاہیے کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ, ٹھیک ہے آپ نے پڑھائی کو ٹائم دیا, اب آپ اس چیز کو کام دے دیجیے. ہر اسٹارٹنگ میں ہر لڑکی سے غلطی ہوتی ہے کام کرتے ہوئے, تو اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ کام چور ہے یا نہیں کر سکتی کبھی بھی, تو اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو آپ بالکل مار رہے ہیں. تو یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے گھر والوں کو کہ اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ پرائیورٹی لڑکی کوئی اور چیز ہو گئی ہے, وہ گھریلو کام نہیں کر پا رہی, تو اب جب وہ سیکھنے پر آئی ہے یا وہ اسٹارٹ لے رہی ہے تو اس کا ساتھ دیں. اس کو یہ نہ بولیں کہ وہ تم اب نہیں کر پاؤ گی, تم نے تو کیا نہیں, تمہیں پہلے سیکھنا چاہیے تھا, نہیں. اور یہ فیملی سے مراد میرے گھر والے پیرنٹس بھی ہیں, اور جب وہ بیاہ کر جاتی ہیں تو لازمی طور پہ آپ کو پتہ ہے ایسی باتیں سننے کو بہت زیادہ مل رہی ہوتی ہیں, تو ان لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے اپنی بچیوں کو سکھا رہی ہیں بہوؤں کو بھی سکھا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا بات ہے, یہ معاشرہ کتنا سدھر جائے, کتنا پرامن ہو جائے کہ اگر ساسیں بہو کو بھی بیٹی سمجھ لیں اور بہو ساس کو بھی ماں سمجھ لیں. یہ بہت اہم بات ہے. ناظرین, آئیے اسی موقع پر پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائیں گی محترمہ شگفتہ عمران صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کیوں نہ ہو بہر لمحہ جستجو مدینے کی, کیوں نہ ہو بہر لمحہ جستجو مدینے کی, زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی, آرزو خدا کر دے سرخ رو مدینے کی. غمزدوں کو غم اپنے یاد ہی نہیں رہتے, غمزدوں کو غم اپنے یاد ہی نہیں رہتے, جب باہر ہوتی ہے روبرو مدینے کی, جب باہر ہوتی ہے روبرو مدینے کی. اور جس کو جو بھی ملتا ہے ان کے در سے ملتا ہے, جس کو جو بھی ملتا ہے ان کے در سے ملتا ہے, ان کے در سے ملتا ہے. بٹ رہی ہیں خیراتیں چار سو مدینے کی, بٹ رہی ہیں خیراتیں چار سو مدینے کی. اور ہم مدینہ جالیوں کو چومائے, اور ہم مدینہ گھومائے.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर डॉक्टर इसरा खान के साथ। और ये सुबह का आगाज़ हो चुका है, हुनर की हमने बात की है और ये अभी सेगमेंट चल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं ख़त्म हो गया तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे साथ कुछ प्यारे प्यारे मेहमान जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। अगर आप देख सकें, ये 2 प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो हैं आज हमारे प्रोग्राम का मेहमान बन रही हैं। इनके पहले तो हम नाम जानना चाहेंगे, माइक है, अपना प्यारा सा नाम बता दीजिए। फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? डरी हुई हैं? नहीं। खुश हैं? जी। पहली बार आ रही हैं प्रोग्राम में? जी। अच्छा, फातिमा हमारे साथ मौजूद है। क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा सरप्राइज है। हमारे साथ कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरीशा। डर लग रहा है? अच्छा, आज स्कूल ऑफ किया है, संडे को तो ऑफ ही होता है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हमारी एक छोटी सी कोशिश है, काविश है, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये थीम कैसी लग रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए एक ऐसे सेगमेंट का एडिशन करें इस प्रोग्राम में जिसमें वो मसनून दुआएं, जो छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी दुआएं जो हमें उठते बैठते याद रहनी चाहिए, खाने के आदाब भी इसमें हमें सिखा दिए जाते हैं, घर में दाखिल होने, बाहर जाने के, नए लिबास इख्तियार करने के, ये दुआएं हमारे असलाफ से हमने सीखी और इससे हम बरकत हासिल करते हैं। तो ये दुआएं, ये प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्त हमारे पास आया करेंगे और सुनाएंगे। तो आज भी ये सिलसिला है और अगर कोई भी गलती करेंगे तो तस्सीह के लिए हमारे साथ हमारे स्कॉलर्स भी मौजूद हैं। तो फातिमा पहले आपसे सुने हम। लाइए माइक। कौन सी दुआ सुनाएंगी फातिमा? रात को सोते वक्त की दुआ। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। फिर से सुनाएं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सही सुनाई इन्होंने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद फातिमा ने बहुत प्यारी सी हमें दुआ सुनाई है। हमारे साथ एक और प्यारी मेहमान है अरीशा, आप कौन सी दुआ सुनाएंगी? घर से बाहर निकलने की दुआ। घर से बाहर निकलने की दुआ। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है। इन्होंने कोई गलती की? नहीं की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो नाज़रीन, ये प्यारी सी बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारी दुआएं आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ यहाँ शामिल रहीं। हाथ तो मिला लीजिए। क्या बात है आपकी भी क्या बात है। थैंक यू जी। और नाज़रीन, सिर्फ एक मैसेज इस पॉइंट पर मैं दूंगी कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को सिखाएं। मैं आमना से जानना चाहूँगी, आमना आप क्या समझती हैं, बच्चों को सिखाना कितना अहम या कारआमद होगा या ये जिम्मेदारी वालिदैन की है? जी हाँ बिल्कुल। और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगी, जो अपब्रिंगिंग एज होती है बच्चों की, उस वक्त बच्चों की ज़हनी सलाहियत ऐसी होती है कि वो एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। अब वो जवानी में आके बड़े होने के बाद हमें ख्याल आता है कि काश हम भी कर लेते तो वो याद रहता है, क्योंकि याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो इस एज के बच्चों को लाज़मी तौर पर सिखाना चाहिए। खास रीज़न ये है, माशाल्लाह आप हाफिज़ा हैं। अक्सर वालिदैन ये ख्वाब देखते हैं, यही इरादा रखते हैं और इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं कि उनके बच्चे हाफिज़ या हाफिज़ा हो जाएं, लेकिन अक्सर बच्चे नहीं हो पाते। बेशक अल्लाह पाक जिसको अता करना चाहे वो। तो क्या ये ज़हनी सलाहियत से पहले जज करें फिर, या ट्राई ज़रूर करें? क्या कहेंगे? ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। और फिर वो बात जिस तरह की आप कह रही हैं कि मैं युरिदुल्लाहु खैरन बिही युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ बूझ अता कर दिया करता है। लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए। क्या पता अल्लाह हमारी नियत कबूल करके हमारे बच्चों में ये ज़हनी वो रखे, मतलब उनके जहन को इतना रोशन कर दे कि वो कर सकें। कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और ये कहूँगी कि वालिदैन को इसी तरफ बच्चों का रुझान दिलाना चाहिए कि पहले दीनी तालीमात और उसके बाद जो आप पर फ़र्ज़ है वो उलूम हासिल करने के बाद अगर आप दुनियावी भी कोई फील्ड हासिल कर रहे हैं, कोई इल्म दुनियावी एतबार से भी हासिल कर रहे हैं, तो वो भी सदका जारिया बन जाया करता है, इबादत बन जाया करता है। एक हदीस से मुबारक के तहत कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। अब चीन कोई मुस्लिम कंट्री तो था नहीं कि जहाँ पे दीन इस्लाम का फ़रोग होता। क्यों कहा गया? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 साल पहले ये बात जानते थे कि अगर 1400 साल बाद कोई दुनिया में सब ऐसा कोई मुल्क होगा जो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा आगे होगा, वो चीन होगा। तो हम अपने दीन इस्लाम का उलूम हासिल करने के बाद अगर दुनियावी उलूम भी हासिल कर रहे हैं इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए, तो ये भी सदका जारिया है। बेशक नाज़रीन, ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि दीन इस्लाम और इसकी तालीमात के फ़रोग के लिए अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालें। और आप जब जिस भी मुकाम पर जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर सीख रहे हैं या कोई और हुनर, तो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों को साथ लेकर जाएं। और जी इम्तियाज़ भाई, जरूर चाहूंगी कि आपने ये कहा कि ट्राई जरूर करनी चाहिए। नहीं, आप ये ज़हन में रखें कि हर बच्चा सीख सकता है, कर सकता है, उससे प्रॉपर गाइडेंस मिले तो। और अगर कहीं बच्चे रह गया है तो इसका मतलब यह है कि वालिदैन ने सही तरीके से नहीं जिम्मेदारी अदा की या असातिज़ा ने। माशाल्लाह। तो किसी की कमजोरी की वजह से बच्चा रह जाता है, बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अच्छा, वालिदैन के सर नूर का ताज होगा,
بالکل ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ بہت شکریہ بالکل کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ یہ والدہ ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں پر محنت کی اور ان کو حافظ بنایا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ امتیاز احمد خاکی صاحبہ آپ نے اپنا وقت اور آمنہ صدیقی صاحبہ آپ دونوں نے اپنا وقت ہمیں دیا اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں پیاری پیاری ہماری ثنا خانوں کا بھی. شگفتہ عمران اور ہنا حسین آپ دونوں شامل ہوئی لیکن ہنا حسین آپ کی آوازیں ہم پیاری سی نعت شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ اس سیگمنٹ کا ناظرین ہم وائنڈ اپ یہیں کریں گے ان کی پیاری آواز کے ساتھ. بسم اللہ. کیونکہ نیا سیٹ ہے تو کلام وہی ہے لیکن نئی طرز سے پڑھوں گی انشاءاللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. بسم اللہ. رسول اللہ 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 رسول اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر بروں کو جس نے سمجھایا کہ میرے ہیں. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح خیر آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر اسرا خان کے ساتھ اور آج سے ایک نئے سفر کا آغاز الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. یہ سیٹ ماشاءاللہ جس قدر پر رونق ہے ایک فریشنس کا احساس دلا رہا ہے اتنی ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنے سیگمنٹس کو بھی کچھ اس طرح ترتیب دیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ اور کچھ لرننگ آپ کی گھر بیٹھے ہو سکے. دیکھیں کوئی بھی ہنر سیکھنے کے لیے کچھ سمجھنے کے لیے کسی استاد کے پاس جانا ضروری ہے, کسی مدرسے میں جانا, کسی سینٹر میں جانا از ریئلی امپورٹنٹ. لیکن اگر آپ گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہ چینل ARYQ TV ہی ہے جو 24 گھنٹے آپ کو قرآن پڑھنے کی بھی تعلیم دے رہا ہے اور کیسے پڑھا جائے وہ بھی سکھا رہا ہے. اس وقت ناظرین ہم جس سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں یہ ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ ہوا کرے گا اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس سیٹ پر مختلف ملک پاکستان کے یا انٹرنیشنلی ایکسپیرینس رکھنے والے ہیلتھ ایکسپرٹس. وہ لوگ جو اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں مختلف پرابلمس کو, ڈیزیزز کو, کمپلیکیشنز کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کا علاج بھی جانتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جو شخص علاج جانتا ہے وہ اس بیماری سے بچنے کا ذریعہ طریقہ بھی جانتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان ڈیزیزز کے پریکاشنز, اس کے سائن اینڈ سمٹمز اور تمام باتیں آپ تک پہنچائی جا سکے. آج بھی ناظرین ہم کچھ اہم بات کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے پاس کچھ بچیاں بھی پروگرام میں موجود تھیں تو عریشہ اور فاطمہ
تو اس طرح کے بچے جو ٹیلنٹڈ ہیں, جو ذہنی صلاحیت رکھتے ہیں, ان پر اگر کام کیا جائے تو وہ بے شک معاشرے میں ایک خاص جگہ بنا سکتے ہیں. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم فزیکلی ہینڈی کیپ یا کسی ایک قوت سے معذور یا اسپیشل کڈ کہتے ہیں. کیا وہ بچے ہنر نہیں سیکھ سکتے؟ یہ بالکل بھی حقیقت نہیں ہے. وہ بھی سیکھ سکتے ہیں اور اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. ضرورت کس عمر کی ہے؟ صرف اس نگاہ کی, اس سپرویژن کی, اور ان لوگوں کی جو ذمہ دار ہیں اور اس ذمہ داری کو بہترین انداز میں نبھا سکتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ناظرین آج ہمارے ساتھ کون سے مہمان ہیں جو اسپیشل کڈس کے حوالے سے اور اسی ٹاپک پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گی, اپنے ایکسپیرینسز بتائیں گی. ایک بہت ایکسپیرینس خاتون ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ملاقات سے پہلے میں چاہوں گی آپ دیکھیں ایک مختصر سا پیکج. آئیے بڑھتے ہیں پیکج کی طرف. الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. صبح بخیر کی اس پیاری سی مہکتی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج ہم ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر وہ اسپیشل بچے ہیں جو مینٹلی بھی اسپیشل ہیں اور فزیکلی بھی اسپیشل ہیں, اور ان کی یہاں پر کیئر اور نگہداشت کی جاتی ہے. آج ہم یہ جاننے آئے ہیں کہ یہ اسپیشل بچے یہاں پر کیسے رہتے ہیں اور ان کو ٹیکل کرنے میں کس طرح کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. جیسے کہ ویورز آپ جانتے ہیں کہ عام بچوں کو ہی ٹیکل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, پر یہ تو اسپیشل بچے ہیں تو ان کو ایکسٹرا کیئر کے ساتھ ٹیکل کرنا ہوتا ہے. تو آج ہم جانیں گے کہ کون سی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں اور ان بچوں کے کیا پرابلمز ہیں اور یہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو آج کی صبح آپ کے لیے اور بھی زیادہ اسپیشل ہوگی کیونکہ ہم یہاں پر ان پیارے پیارے بچوں کے ساتھ موجود ہیں. جی ویورز, اب ہم میم رضیہ خان آفندی کے پاس موجود ہیں جو اسپیشل ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں. اسپیشل بچے جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی نارمیلٹی اور ایب نارملٹی آپ یوں کہہ لیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ریزیڈول ایبلٹی پہ. لیکن اگر ریزیڈول ایبلٹی جیسے جیسے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے, لو کنڈیشن میں گراف نیچے جا رہا ہوتا ہے, ویسے ویسے ہمیں ٹریننگ میں بہت دیر لگتی ہے, اس کے ساتھ انہیں نارملائز کرنے میں بھی دیر لگتی ہے. ایجوکیشنل پہ تو اتنا کام ہوتا ہے, جو بچے ایجوکیشنل میں ہوتے ہیں ان کو اس پہ کرتے ہیں. کچھ بچے ووکیشنل میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹس بنا رہے ہیں, کچھ کلرنگ میں ہیں, جن کا اورل اچھا ہے ان سے کوشچن آنسر, اور جو لکھ نہیں سکتے زیادہ وہ ان سے بہت زیادہ پولائٹ رہنا پڑتا ہے, پیار سے. اگر آپ پیار سے ان سے ڈیل کریں گے تو یہ آپ کی ہر بات مانیں گے. آل دا ٹائم جو ہے ان کو ماں باپ کو خاص طور پہ اس سے کنسلٹنٹس جو ہیں ان کے ڈاکٹرز, ایڈوائزرز اور ہم ٹیچرز, یہ تمام لوگوں کو ایک ساتھ مل کے ایک ٹیم کی شکل میں ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اور ان کو ساتھ ساتھ ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں ہم. یہ دیکھیے سینئر کلاس ہے اور یہاں پر دو کیٹیگریز ہیں. ایک ہمارے پاس ڈاؤن سنڈروم بچے ہیں ایڈلٹ سٹیج کے, یا جنہیں ہم عام زبان میں منگول بچے کہتے ہیں, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے لو ویژن یعنی جن کی آئی سائٹ انتہائی ویک ہے, اور وہ ایم آر بھی ہیں یعنی مینٹلی ریٹارڈڈ بھی, ذہنی کمزوری ہے ان کے اندر. بہت نرمی سے بات کرنی پڑتی ہے, غصہ تو نہیں ان کے اوپر کرنا پڑتا. ٹھیک ہے, کیونکہ بات سنتے نہیں ہیں پھر غصے میں کسی کی بھی. یہ نماز پڑھتے ہیں, یہ باقاعدہ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے.
सेरेब्रल पल्सी है बच्ची और क्वाड्रिप्लेजिक है। क्वाड्रिप्लेजिक में आपके 4 लिम्स इन्वॉल्व होते हैं और ये बच्चे ना सिटिंग कर सकते हैं, ना स्टैंडिंग, ना ये चल सकते हैं बच्चे। हम फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसलिए कराते हैं कि इनके ये मसल देखें आप कितने टाइट हो रहे हैं ना, तो ये रिलैक्स रहें, इनकी बॉडी रिलैक्स रहे। ये बच्ची सीवियर केस है जिसके हाथ पैर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, कोई मूव, सिर्फ ये बेरब तो मूव करेंगे लेकिन बाकायदगी से ना बैठ सकती है, ना उठ सकती है, ना ये चल सकती है। और इस ऐसे बच्चे जो हैं वो ट्रेनेबल हैं और क्योरेबल हैं, बट एजुकेबल नहीं है ये। जैसे आप देख रहे हैं ब्रेसलेट बना रही हैं, ये ज्वेलरी ने बनाई है, इसी तरह वो है बैंगल्स बनाए हैं, पॉट्स आप देख रहे हैं डिफरेंट डिज़ाइनिंग के पॉट्स बने हुए हैं, और सारा ये काम जो है वेस्ट मटेरियल से है, ज़्यादा हमने कोशिश की है। जी व्यूवर्स, आज हम मौजूद थे स्पेशल बच्चों के साथ जो मेंटली और फिज़िकली तौर पर बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। आज हमने जाना उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में और ये जाना कि वो कितने क्रिएटिव होते हैं, और साथ में ये भी जाना कि कितना ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर होता है उनको टैकल करने में, उनको हैंडल करने में। उम्मीद है कि इन स्पेशल बच्चों से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ मुझे मुस्मिर खुश को यहाँ से दीजिए इजाज़त। अब चलते हैं स्टूडियोज़ में। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे एक पैकेज जो एक ऐसे स्कूल में बनाया गया जहां इस कौम के फ्यूचर यकीनन हमारे बच्चे मौजूद हैं, लेकिन ये बच्चे स्पेशल हैं। फ़िज़िकली डिसेबल होना, मेंटली डिसेबल होना, इसमें इनका कोई कसूर नहीं होता। अल्लाह पाक ने सबको मुख्तलिफ अंदाज में पैदा फरमाया, लेकिन इनकी निगहदाश्त, इनका ख्याल, ये बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। इस पैकेज में नाज़रीन आपकी मुलाकात हुई एक ख़ास शख्सियत से जो स्पेशल एजुकेशन कंसल्टेंट भी हैं, और आज के इस प्रोग्राम में सेगमेंट के लिए हमने आप ही को मदऊ किया है ताकि हम इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। और अगर हमारे व्यूवर्स में कोई भी ऐसे हैं जिनकी फैमिली में, जिनके जानने वालों में कोई स्पेशल बच्चे मौजूद हैं, तो उनकी केयर कैसे करें ये बताया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रज़िया खान फंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, डॉक्टर रज़िया हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम करेंगे बात इसी टॉपिक पर, बट वील बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हेयर। इसके बाद आते हैं और स्पेशल बच्चों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन दिस सेगमेंट। प्रोग्राम सुबह खैर। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आप सभी को कह रही हूँ खुश आमदेद। प्रोग्राम में आपका जाना पहचाना सुबह खैर, और मैं आपकी मेज़बान इसरा खान वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से हाजिर खिदमत हूँ। और हमारा हर सेगमेंट नाजरीन इस वक्त जारी और सारी है, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रज़िया खान फंदी, और हम बात करेंगे सिर्फ स्पेशल किड्स के हवाले से, सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन लोगों की जो उनकी केयर करते हैं। पहले तो एक जुमला बार बार हमारे साथ पैकेज में मैंने सुना डॉक्टर रज़िया साहबा, टैकल करना। आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट टर्म। टैकल नहीं करना है बल्कि उनसे मोहब्बत से शायद हम उनकी तमाम खुसूसियात को डेवलप कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मोहब्बत से खुसूसियात को डेवलप करने से पहले टेक्निक्स का जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, मोहब्बत को इस्तेमाल करते हुए, हमदर्दी और एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए जो कुछ भी आप करेंगी वो प्रोसेस टैकलिंग कराए। टैकल, जस्ट टू टैकल द सिचुएशन। सही। तो सिचुएशन को या प्रॉब्लम को टैकल करने का मतलब है यू हैव सर्टेन टेक्निक्स। बिल्कुल, यू आर एक्सपीरियंस्ड इन इट। कमांड होना बेहद जरूरी है। तो अक्सर वालिदैन जिनके घर में स्पेशल बच्चे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। कुछ इदारे हैं जिस पर काम कर रहे हैं, साइन लैंग्वेजेस सीखते हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी उनको डर होता है कि शायद हमारा बच्चा जब माशरे में निकलेगा तो वो उन बच्चों जैसा नहीं होगा जो नॉर्मल है, जो काफ़ी हद तक सही भी होता है। लेकिन क्या 100% केसेस में यही सिनेरियो हमें मिलेगा डॉक्टर साहबा? नहीं, इसमें ऐसी सूरत हाल नहीं है। इसमें एक्चुअली बात यह है कि अवेयरनेस और नॉन अवेयरनेस, ठीक है, और एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस मेन चीज़ है। ठीक है। पहली चीज़ है अवेयरनेस। उस बच्चे की बीमारी या जो स्पेशलिटी कह लें या डिसेबिलिटी कहते हैं, जो आप चाहें, लर्निंग प्रॉब्लम्स जो हैं, ऑन द होल आप इसे लर्निंग प्रॉब्लम कह सकते हैं, वो अगर आपको इतनी उसके बारे में अवेयरनेस है और आपने जब आपका बच्चा आपके सामने है तो उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। बिल्कुल। बीइंग पेरेंट। ठीक है।
ان کے پاس جب وہ اویئرنیس آ جاتی ہے کہ کس طرح ان کی کیئر ٹیکنگ کرنی ہے, کس طرح انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے, کس طرح انہیں ٹرینڈ کرنا ہے, تو وہ پھر اس کے لیے خالی گھر نہیں بیٹھیں گے, وہ نالج لیں گے. اس وقت تو میڈیا بہت فاسٹ ہے, بہت ساری چیزیں تو نیٹ پہ لے لیتے ہیں, بہت ساری اتنے یہاں سینٹرز ہیں, خاص طور پہ کراچی کی میں بات کر رہی ہوں, وہاں جا کے آپ مختلف ٹریننگز کی آبزرویشن کر سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنی اویئرنیس, اپنی معلومات, اپنی نالج کو بڑھاتے ہوئے اپنے بچوں کو ٹرین کرنے کی کوشش کریں. پہلی چیز یہ ہے, یہ اویئرنیس پروگرام کے تحت آپ خود ایجوکیٹ پہلے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, آپ خود پہلے ٹرینڈ ہوتے ہو, پھر کچھ آپ جو ہے اس کے مسئلے کو حل کرتے ہو. بالکل, دیٹ از رائٹ. جو میں نے پچھلی بات کی کہ ٹیکنیکس آپ کب جانو گے, جب آپ خود اپنی لرننگ میں اضافہ کرو گے, صحیح, اس خاص اسپیسیفک پرابلم کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے بھی آپ تشریف لا چکی ہیں, ہم نے اسپیشل کٹس کے حوالے بہت ساری بات کی. ان کی برتھ مطلب واٹ آر دا پرائمری ریزنس, یہ میں چاہوں گی ایک مرتبہ پھر آپ دہرا دیں تاکہ ہمارے ناظرین تک پہنچے. لوگ سمجھتے ہیں, اور آج کل کا تو المیہ, کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ بہو کو یا اس خاتون کو ذمہ دار کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ بچہ جو ہے وہ ہینڈی کیپ ہوا ہے. واٹ آر دا پرائمری فیکٹرز بیہائنڈ اٹ؟ پرائمری فیکٹرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹیجز میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ اسٹیج ہو جاتی ہے ارلی 3 months پریگنینسی کی. صحیح ہے. جب مدر جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے, اس میں اس کے معاشی حالات, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا, اکنامیکل کنڈیشن, پاورٹی, جہالت, موروثی ٹرینڈز, بالکل جو ہمارے ہیں, آپس کی شادیاں, ریزنز, یا کوئی موروثی بیماری جو اس پہ ٹرانسمٹ ہو گئی, اس موروثی شادیوں اور کزن میرجز کے لمبے سلسلے کے, برادری سسٹم اور کزن سسٹم جو ہے, فیملی میرج, یہ تو میڈیکلی پروف ہے کہ یہ آپ کو جو ہے تو وہ ہے. یا پھر یہ ہوا کہ اسے جرمن میزلز یا خسرہ, جرمن خسرہ سے گئے. ارلی 3 months کی میں بات کر رہی ہوں. موسٹ امپورٹنٹ پیریڈ آف پریگنینسی ہے, ٹھیک ہے, نارمل چائلڈ کے لیے اور ایب نارمل دونوں کے لیے. اس کے اندر اگر یہ جو ہے, اس میں اگر پریکاشنری میجرز لیے جائیں, ٹھیک ہے, بلڈ پریشر ہائی نہ ہو رہا ہو, صحیح ہے, کوئی ڈیسپرین ایسپرین کچھ نہ لی جائے, اوائڈ کریں, بالکل نہیں کہ سر میں درد ہے تو گولی کھا لی, نہیں, صحیح ہے. 3 دن کا بخار ہوا, انہوں نے لیا, دیکھا ہی نہیں کہ کیا وجہ کیا تھی, ہیپیٹائٹس ہے, ہیپیٹائٹس اس ماں کو ہے, سیویئر شوگر پیشنٹ ہے. ان تمام چیزوں کے افیکٹ الٹیمیٹلی گوز فار دی برتھ. اچھا ٹھیک ہے, برتھ ہو گئی ایک اسپیشل کٹ کی, پیرنٹس سب سے پہلے بہت پریشان ہوتے ہیں, لیکن ابھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں میڈیا بہت اویئرنیس پھیلا رہا ہے, پھر ساتھ ساتھ پیرنٹس اب جانتے ہیں کہ اس چیز کو ٹیکل کرنا, ٹیکنیکس کو سیکھنا امپاسبل نہیں ہے. لیکن کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم ایک اسکول میں اگر بچوں کو بھیجتے ہیں, وہاں کا ماحول الگ ہوتا ہے, ایک جیسی سوچ والے, اکثر سیم ڈسیبلٹیز والے بچے ایک کلاس روم میں موجود ہیں. جب وہ گھر جاتا ہے یا فیملی کوئی ایونٹ ہے جہاں اس کے دیگر کزنس, بھائی بہن نارمل ہیں, سو اس کا امپیکٹ, اس کا افیکٹ بچے کی سائیکالوجی پر آپ کیا سمجھتی ہیں, کیسا پڑتا ہوگا؟ دیکھیے, یہ سائیکولوجیکل فیکٹر میں شامل ہوتا ہے. بالکل. آپ جس چیز سے زیادہ فیملیئر ہوں گے, جس ماحول سے زیادہ فیملیئر ہوں گے, اس کو نیچرلی ایکسیپٹ کر لیں گے. بالکل کر لیں گے, اور آپ کو وہاں ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. صحیح. اس کے حوالے سے اگر آپ پیرنٹ جو ہیں کسی اسپیشل بچے کے, اگر اس کو سوشلی انٹریکٹ نہیں کرتے, گھر میں چھپا کے رکھتے ہیں, ایک کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, خود باہر نکل جاتے ہیں, ڈیفرنٹ تقریبات جو ہیں اسے اٹینڈ کرتے ہیں, کہ کوئی انہیں یہ نہ کہے کہ میرا بچہ ڈسیبلڈ ہے, اسے لے کے نہ جاؤ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایسا ہوتا ہے. اس کو ایک آربٹ کی لائف دے دیتے ہیں, بس اس کے اندر وہ بند ہے, گھر کے اندر. ڈاکٹر کو بھی دکھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بٹ چھپا رہے ہیں. اس کی سوشل لائف زیرو. نہیں, جتنی زیادہ وہ سوشلائز ہوگا, جتنا زیادہ بچہ سوشلائز ہوگا, آپ قطعی اس بات کی وہ کیئر نہ کریں کہ کون کیا کہتا ہے. لوگوں کا ایک نفسیاتی وہ ہے, ایک دفعہ دیکھتے ہیں, دوسری دفعہ دیکھتے ہیں, بعد میں اوائڈ کر دیتے ہیں. بالکل. اس لیے کہ وہ نارمل ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ نیچرل فیکٹ ہے. صحیح ہے. لہذا اس کو اگنور کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. لہذا ماں باپ کو تھوڑی ہمت کرنا چاہیے. ان کے 2-3 اسٹیپس ہوتے ہیں. ایکچولی جب بچہ پیدا اگر اسپیشل ہو گیا ہے, تو سب سے پہلے جو ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے وہ نان ایکسیپٹنس ہوتی ہے. بالکل. وہ اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہے کہ میری وجہ وہ یہ کیوں ایسا ہو گیا. صحیح. زیادہ جیسے آپ نے کہا کہ عورتوں کے اوپر سارا بلیم آ جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ان کے پاس نالج ہو, ریزنز تلاش کریں, تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کچھ وجوہات ایسی ہیں. ہاں. دوسری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے, پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے اگنورینس کا, ایگریشن کا. غصہ آتا ہے اپنے اوپر, لوگوں کے اوپر. لوگ دیکھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, اگر کوئی سوال کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ, تو وہ اس کا جواب دینے سے بھی کتراتے ہیں, انہیں غصہ آتا ہے, اس لیے وہ چھپا دیتے ہیں بچے کو.
تیسری چیز آ جاتی ہے جب لاسٹ اسٹیج آتی ہے, ساری جگہ سے گھوم کے اور سب کچھ وہ پھر آتی ہے ایکسیپٹنس. تو یہ تھرڈ یا فائنل اسٹیج آپ کہہ لیجئے, فورتھ اسٹیج. ٹھیک ہے, یہاں پر آ کر اب آپ ایک پلان کریں. ٹھیک ہے, یہ سارے دور سے آپ گزرتے ہیں, ہر پیرنٹ گزرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو اوائڈ کرتے چلے جائیں. یہ نیچرل فینومینا ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا بائی برتھ ہوا ہے یا آفٹر برتھ ہوا ہے یا پری برتھ, لیکن یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب کیس آن سیٹ ہے. یا بس اس کے بعد اسے نیچرل انداز سے جس طرح دوسرے نارمل بچے ہیں اس طرح لیں اور لوگوں کی پرواہ نہیں کریں. اور جتنا سوشلائز کریں گے وہ بچہ اتنا ہی جلدی ٹرینڈ ہو جائے گا. ڈاکٹر راضیہ خان, ہم اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. پھر میرا ایک کویشچن یہ بھی ضرور ہوگا کہ یہ اسپیشل بچے اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں بہت اگریسو ہوتے ہیں, اکثر غصہ دکھاتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہوتے ہیں, اس پہ میں آپ کی رائے لوں گی. لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کے اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے صبح بخیر. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح بخیر ڈاکٹر اسراء خان کے ساتھ, اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسپیشل کڈس کے حوالے سے, ان پیارے پھولوں کے حوالے سے جو ہم سب کے بہت پیارے ہیں, لیکن ان میں جو چھوٹی چھوٹی کمیاں یا ڈسیبلٹیز ہیں ان کو کیسے اوور کم کیا جائے, کیسے ٹیکل کیا جائے, انہیں کیسے ٹرین کیا جائے. اسی حوالے سے اسپیشل ایجوکیشن کنسلٹنٹ ڈاکٹر راضیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے, اور ایک کالر بھی موجود ہے. آئیے جانتے کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے, کہاں سے جناب؟ جی میں گلگت بلتستان سے بول رہی ہوں, شمشاد. دلشاد جی بی سے ہمیں کال کری ہیں, کیا کہیں گی؟ جی میرے پاس بھی میرا بھی ایک بچہ ہے, وہ اسپیشل بچہ ہے, تو اس کو اس کی پرورش میں کیسے کروں, میں ڈاکٹر صاحبہ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, اپنے بچے کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے, کیا ڈسیبلٹی ہے, کیا اسپیشلٹی ہے؟ بچہ بس تھوڑا ذہنی اس کا پرابلم ہے میم. ذہنی مسئلہ ہے, کیا عمر ہے بچے کی؟ بچے کی 18 سال ہے. 18 سال عمر ہے. ڈاکٹر صاحبہ 18 سال عمر ہے ان کے بیٹے کی, اور مینٹل مسئلہ ہے, مینٹل ریٹارڈنس ہے, اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کچھ آپ کاؤنسلنگ کریں کہ اس کو میں کس طرح سے ہینڈل کروں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ کو لائیو جواب دیتی ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ مینٹل مسئلہ ہے اور 18 سال کی عمر ہے, ٹھیک ٹھاک ٹائم گزر گیا. بالکل. اور یہ ابھی نہیں بتایا انہوں نے کہ یہ بائی برتھ تھا یا بعد میں ایسا ہوا, یہ صورتحال ہے. تو یہاں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا. دوسرے یہ کہ جو اس کی پرابلمز ہیں وہ کون سی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کری. کیا وہ ایگریسو ہے, یعنی بیہیویئر پرابلم اس کا ہے, بہت زیادہ غصہ اسے آ جاتا ہے, کیونکہ یہ ایج بھی ایسی ہوتی ہے ہارمونک ڈیولپمنٹ کی, تو اس کے اندر ویسے بھی آلریڈی غصہ آتا ہے بہت زیادہ بچوں کو. تو اس میں پہلے تو یہ دیکھیں کہ ریزنز کیا ہیں اور کب سے یہ پرابلم آئی ہے. اگر بائی برتھ ہے تو شروع میں ڈاکٹرز نے کیا ڈائگنوز کیا. خالی ذہنی طور پہ کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص اسپیشلٹی میں تو آ گیا, لیکن کیٹیگری کون سی ہے. صحیح. کیا وہ سلو لرنر ہے, صحیح, کیا وہ ڈاؤن سنڈروم ہے, کیا وہ مینٹلی ریٹارڈڈ سیویئر کیس میں ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, اور پلس اس کا بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ. صحیح. تو یہ چیزیں یہ ہیں, اگر یہ ان میں سے کوئی چیز ان کو تنگ کر رہی ہے, ان کا بیہیویئر جو میرے خیال میں کہ وہ ضد ہے, ضد بہت زیادہ جلدی انوائڈ بھی ہو جاتے ہیں, اور آپ ان کی بات کو پورا نہ کریں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. اور آپ ماں باپ جو ہیں چونکہ جانتے نہیں ہیں, لہذا وہ اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں کہ تم نے یہی کرنا ہے. ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جائے, ان کے موڈ کے حساب سے ان کی لائکنیس ڈس لائکنیس کو دیکھا جائے. میں بیہیویئر موڈیفیکیشن کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے بچے کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. جب بچے کا موڈ چینج ہو جائے تو آفٹر سم ٹائم, کچھ دیر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی روکیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس طرف لے کر آئیں جہاں آپ کچھ چاہتے ہیں کروانا. صحیح. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچہ اب 18 سال کا ہے, اسے ووکیشنل ٹریننگ پہ لگائیں, اسے کوئی کام دیں. اگر یہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے جیسے یہ کہہ رہی ہیں تو اس حوالے سے اس کو کوئی مینول ورک کروائیں. اوکے. یہ نہیں ہے کہ دکھائی پڑھائی پہ بٹھا دیا ہے اور بس وہ ڈگری تو نہیں لے لے گا وہ, لیکن وہ مینول ورک بہت اچھا کر سکتا ہے. اور سب سے بیسٹ اگر اس کا بیہیویئر ہے پرابلم کا, تو اس میں آپ اسے پیٹس پلوا دیں گھر پہ. وہ ان کی لک آفٹر کرے گا, اس میں انٹرسٹ لے گا, اسے سب کچھ پتہ چلے گا, کام بھی ہوگا تھوڑا, وہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی. دوسرا ہے گارڈننگ. ٹھیک ہے, گھر کے اندر ہی آپ گارڈننگ شروع کرا دیں. چھوٹے چھوٹے گملے لے کر گرو کروائیں. جب دیکھے گا بیج ڈالا ہے اور پودا بنا, پھول آ رہا, اب یہ ہو رہا ہے, تو اس کی انٹرسٹ خود بخود بڑھے گی. اس طرح وہ اپنے ایگریسو موڈ کو
اوور کم کر سکیں. اچھا ہمارے پاس فیس بک پر ایک اور میسج تھا. ہانیہ صاحبہ کہتی ہیں ان کی بیٹی جس کی ایج اب 18 سال ہے, بائی برتھ شی واز نارمل, لیکن اس کو بچپن میں بخار ہوا جس میں اکثر لوگوں کے جو جوائنٹس رہ جاتے ہیں پیروں میں, اب وہ موبلٹی نہیں ہے, وہ چل پھر نہیں سکتی, ڈسیبل ہے, لیکن اب ایج 18 ہے. بینگ اے لیڈی, بینگ اے بچی فیمیل, ان کی امی کے بہت زیادہ ریزرویشنز, میں کس طرح سے اس کو ہینڈل کروں, اس کی کاؤنسلنگ کیسے کروں, سپرویژن آپ کی چاہیے. آپ کا جواب لوں گی کالر کے شامل کرتے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں مسز لودھی بات کر رہی ہوں کراچی سے. پھر سے بتائیے گا اپنا نام. مسز لودھی. مسز لودھی, خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. کیا کہنا چاہیں گی؟ ٹھیک ٹھاک جی, کیا پوچھیں گی؟ دراصل میرا بیٹا عبداللہ جو ہے کلاس وہ ہے 14 ایئرس کا ہے. ٹھیک ہے. سر ایک منٹ میں ذرا ٹیلی ویژن کی آواز میوٹ کر دیجیے. عبداللہ کی ایج آپ نے بتائی ہے 14 ایئرس. ہاں جی, وہ سلو لرنرز میں آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا بھی بس وہی مسئلہ ہے کہ اسپیشل اسکول ان کو لے کے جاتے رہیں. اچھا, اس کے علاوہ اس کی کہ ٹریننگ پوری نہیں ہو پائی ہے. بولنے میں بھی اسپیچ بھی کرواتی رہی ہوں میں اس کی, اوکوپیشنل تھراپی بھی کرواتی رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ کہ اپنا کام وہ خود نہیں کر پاتے, اسی طرح ٹوائلٹ ٹریننگ ہو گئی یا کھانا پینا یا کپڑے پہننا. تو میں یہ چاہ رہی تھی, اب بڑا ہو رہا ہے وہ, صحیح, کہ کتنی اس کی ٹریننگ ہو سکتی ہے نہیں سکتی, تو ڈاکٹر صاحب سے یہی میں بات پوچھنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر راضی آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ اس میں انہوں نے جو بات کی ہے کہ وہ سلو لرنر ہے, تو سلو لرنرز جو ہوتے ہیں وہ مچ بیٹر دین دا سیویئرلی مینٹلی ریٹارڈ. اور تو لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے کپڑے ڈریسنگ نہیں جانتا یا واش روم وغیرہ جانے کی, ہاں وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف کہ ایک آکوپیشنل تھراپی کروائی, لیکن دوسرے سائڈ پہ آپ بتا رہی ہیں یہ پرابلم اسٹل موجود ہے. تو پھر یہ پرابلم حل ہونی چاہیے تھی, کیونکہ فرام دا ویری بگننگ آکوپیشنل تھراپی کا ایک پارٹ ہوتا ہے ڈیلی لیونگ اسکلس, اور ڈیلی لیونگ اسکلس میں ڈریسنگ ہے, گرومنگ, سیلف گرومنگ ہے. صحیح ہے. جس میں ہیئر کامبنگ سے لے کر اور کوئی چیز بھی, آپ کھانے پینے کا, آپ ٹیبل پہ مینرز جو ہوتے ہیں کھانے, وہ سب سکھائے جاتے ہیں. اور میرے یہاں تو میرے اسکول میں تو میرے سب لازمی ہیں. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو 10 سال کی عمر کے ہیں جن کو نہیں آتا تھا ڈریسنگ, وہ ڈریس اپ ہوتے ہیں باقاعدہ, ہم ان کے لیے وہ منگواتے ہیں گھر سے ڈریس, اور انہیں پہنواتے ہیں, اور ایون کہ ہم لیسز لگوانا, یہ ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں. یہ اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آن ایئر میں بمشکل 2 منٹ رہ گئے, لیکن میں چاہ رہی ہوں ہانیہ صاحبہ کو ضرور بتا دیں کہ وہ اپنی بیٹی کی ٹیک کیئر کیسے کریں. دیکھیے ہانیہ صاحبہ کا جو پرابلم ہے جو وہ کہہ رہی ہیں, تو اب ارلی آفٹر برتھ اس کی پرابلم آئی ہے. مے بی کہ اس کو میننجائٹس ہوا ہو, صحیح, انسیفلائٹس, اور یا پھر جو مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے, اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے پیر خالی بات کی ہے جی, تو پیروں کا معاملہ تو پولیو سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اگر مینٹل ریٹارڈیشن بھی ساتھ ہے, تو جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے وہ یہ کہ ان کی بچی جو ہے سی پی ہے, اچھا, اور ہیمی پلیجک ہے. اچھا, یعنی نچلا دھڑ جو ہے اس کا وہ ہو گیا ہے. بالکل. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ کریں کہ یہ فزیو تھراپی, صحیح ہے, آرٹیفیشل بوٹس بنتے ہیں, ٹھیک ہے, او ٹی, ٹھیک ہے, لازمی, ٹھیک ہے, یہ دونوں جو ہیں آکوپیشنل تھراپی جسے ہم کہتے ہیں, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جاری رکھیں. اور اس کی باقاعدہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, جس میں ہائیڈرو تھراپی ہے, تھرمو تھراپی ہے, اسٹیمولیٹرز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ کیونکہ ڈیٹیل چیزیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں, لیکن وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ ناظرین کہ ہم اسی حوالے سے اس سیگمنٹ کو, اس ٹاپک کو کنٹینیو ضرور کریں, کیونکہ دس از ریئلی امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راضیہ خان فار کمنگ ٹو دا پروگرام. اٹ واز ریئلی انفارمیٹیو فار آل آر ویورس. ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بےحد مفید, کارآمد لگا ہوگا, آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا, جانا ضرور ہوگا. اپنی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا. ایڈریس ہمارا لیٹر بھیجنے کے لیے ہے انچارج پروگرام ڈائریکٹر صبح بخیر D120 سائٹ کراچی, جبکہ اگر ای میل کرنا چاہیں تو صبح بخیر@AYQTV.tv پر کر سکتے ہیں. فیس بک پر ہمارا پیج صبح بخیر QTV کے نام سے موجود ہے, اور QTV کی ویب سائٹ is www.AYQTV.tv. With all this is me ڈاکٹر یسریٰ خان. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. ویکینڈ ہے, اتوار کا دن ہے, کچھ سیکھیں, کچھ جانیں, اپنی فیملی کے نام وقت کیجیے. میں لے رہی ہوں اجازت. فی امان اللہ. اللہ حافظ.